वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब बोल रहे हैं जनाब? हजरत मैं ना ये नंबर कुछ और सोच के मिलाया था, लेकिन चलो खैर, मैं पंजाब से चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ। अरे वाह, चंडीगढ़ हजरत जी, क्या फरमा रहे हैं, फरमाओ। वैसे एक बात मैं पहले आपको बता दूं कि जी, मैं ये दीनी तालीम के एतबार से मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। कोई बात नहीं, क्या हुआ? तो मैं इसलिए फोन किया था हजरत जी कि ये जो लड़का ना आपसे बात कर रहा था एक अलीगढ़ से जी, यूनिवर्सिटी से, हाँ जुबैर कादरी क्या नाम था हाँ उसका हाँ शायद। हाँ। तो मैं फोन मिलाया था उसका नंबर समझ के। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, मैं आपका वैसे हर वीडियो देखता हूँ, जी तो माशाल्लाह आप बहुत हक बयान करते हैं बगैर किसी के डर और खौफ के। हाँ, यही जरूरी है कि आज तो कौम को कितना गुमराह कर दिया है, आप जानते हैं। जी जी, आपका हमारे बहुत सारे बंदे हैं, कम से कम 15-20 आदमी हैं। जी, तो वो आपके वीडियो के इंतजार में रहते हैं, और ये किसी का मजाक उड़ाने के लिए नहीं, दिल से सुनते हैं। अच्छा। जी, क्योंकि सुनने के बाद ना बहुत सारा सबक मिलता है। और मैं बताऊं हजरत आपको, जी मैं पहले नमाज नहीं पढ़ता था। जी जी। मेरा नाम इरफान है, वैसे मोहम्मद इरफान मेरा नाम है। अच्छा है, कुछ बता दो ताकि मैं चैनल पे डलवा दूंगा हालात के एतबार से। जी, तो मैं नमाज, पता क्या, मैं भी पहले, हमारा भी यही था कि हम ना उसी में सुन्नी उसमें थे, देवबंदी उसमें। हमें तो इन चीजों के बारे में पता नहीं था, वैसे मैं अपनी फैमिली की बात कर रहा हूँ। हाँ तो उसमें कई बार फिर कई बातें ऐसी पेश आई, तो हमारे जो अब्बा जी थे, जी। तो उन्होंने फिर बैठ के पूरी फैमिली से मशवरा किया इसके बारे में हाँ कि यार, क्योंकि हमारे अब्बा जी वैसे पढ़े लिखे हैं दुनियावी तालीम के एतबार से, हाँ। तो किताबें वगैरह भी पढ़ते रहते हैं वो। जी जी। तो फिर उन्होंने एक दिन ऐसे मशवरा किया, ये कम से कम मेरे ख्याल से 6-7 साल पहली बात है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मशवरा इस बात पे किया था कि हमारे इधर ना एक आलिम थे, बरेलवी आलिम थे वो। जी। उनका नाम था शायद अमजद, अमजद कुछ ऐसा नाम था उनका, मेरे याद नहीं है, मैं आपको बता दूंगा बाद में। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। तो वो हमारे घर उनका आना जाना था, अच्छा अच्छा और हम भी उनके पास जाते थे अक्सर, जैसे हमारे अब्बा जी ना बच्चों को लेके, अच्छा 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 अच्छा। कि आलिम आदमी है। कोई और बात नहीं। फिर उनके कपड़े वगैरह ये ऐसी चीजें पहुंचाते रहते थे। तो उनको एक बार पता लग गया कि हमारे घर ना कोई ये जो जमात वाले बंदे होते हैं ना, तबलीगी, हाँ हाँ तो मस्जिद में जमात आई थी, तो वहां भी वो आगे 2 बंदे सुबह ही सुबह। हाँ हाँ तो हमारे अब्बा जी की आदत है कि कोई भी हो, तो हाँ घर भी बोलते थे कि भाई कोई भी है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी हो, हाँ। कि सबसे पहले उसके साथ प्यार से अदब से बात करो, सही की बात। और पर्दे का लिहाज करते हुए, हाँ और उसकी बात को सुनो। और अगर उसको कोई जरूरत है चाय की, पानी की, तो पहले उसको पूछो, फिर बात सुनो उसकी। हाँ। कि तो अब जब ये आए, तो अब्बा जी की वही आदत थी, उन्होंने उनको बिठाया और उनको बोल दिया कि भाई बात तो मैं सुनूंगा वहीं आके, आपको मेरे पास टाइम नहीं है, हाँ अभी आप चाय वगैरह पी लो और आप जाओ। हाँ तो जी वो चाय पिला दी उनको, चाय पी पी के वो चले गए। हाँ उन्होंने कोई बात वहां शुरू नहीं की। हाँ। अब उसके बाद हजरत, जब उनको पता लगा ना, वो जो मौलाना साहब थे जो, जी। तो जी उनके मेरे ख्याल से 10 मिनट के बाद ही फोन आने शुरू हो गए। मौलाना साहब के। हाँ जी, जो अच्छा। ये बरेलवी मौलाना थे जिनके पास हमारे अब्बा जी का आना जाना था, हाँ हाँ, क्या तो वो बहुत मानते थे उनको। क्या क्या तो क्या? उनके उनका फोन आना जब शुरू हुआ ना, और इतने फोन, 5-5 मिनट बाद फोन, अरे। तो हमारे पास अब्बा जी ने फिर फोन उठाया। उस टाइम मैं मौके पे बैठा हुआ था, जो मैं आपको सुना रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बोले, हमारे अब्बा जी ने सलाम किया, हम्म। तो वो कोरे कह रहे, आपके तो सलाम का जवाब भी आज से देना सही नहीं है। अरे। तो अब्बा जी ने पूछा कि जी ऐसी क्या गलती होगी कि सलाम का जवाब भी नहीं दे सकते। कह रहे, हम्म। आप एक काम करो, पहले तो आप गुसल करो, हाँ और गुसल करके कह रहे दूसरे कपड़े पहनो साफ सुथरे,
اور اس کے بعد کہہ رہے آپ آؤ، اور آنے کے بعد کہہ رہے میں آپ کو کلمہ پڑھاؤں گا دوبارے سے، اور یہ جو کام آپ نے کیا کہہ رہے وہ جو 2 بندے آئے تھے ان کو بٹھا کے چائے پلے، اس سے کہہ رہے آپ دل سے توبہ استغفار کرو۔ استغفر اللہ رب العالمین، استغفر اللہ رب العالمین۔ بتائیے۔ تو جی پھر ہمارے پاس ابا جی ہمارے پاس سوچتے رہے اس بات کی، یار ایسا کیا ہو گیا کہ کلمہ پڑھنے کی نوبت آ گئی پھر سے۔ ارے صحیح بات، تو سمجھدار تھے بھائی۔ ہاں جی، تو انہوں نے پھر امی جی کو بلایا، تو انہوں نے پھر کہیں جانا تھا تو اس کو کینسل کر دیا اس بات پہ۔ ابا جی نے جی پتہ نہیں ان کے دماغ میں کیا آیا، تو انہوں نے پھر اسی وقت پہلے تو بلایا ان کو مولانا کو ہاں کہ آپ گھر پہ آ جائیں تو آپ کا احسان ہوگا کہ ہم وہاں بھی آ نہیں سکتے ایسے۔ اب اچھا، کوئی اپنے کو کوئی ذلیل کرنا تھوڑی چاہتا ہے حضرت۔ ہاں ہاں صحیح۔ ہمارے ابا جی ایک ذمہ دار بندے ہیں اور ان کو لوگ بات چیت کرتے ہیں، پوچھتے ہیں۔ تو وہ تھوڑی دیر کے بعد جی وہ اکیلے نہیں، وہ 4 آئے۔ اچھا، عالم۔ ہاں ہاں جی ہاں جی، تو 4 بندے وہ آئے، اور آنے کے بعد ہاں حضرت 1 منٹ، بس 1 منٹ ہولڈ رکھنا تھوڑا سا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ ان لوگوں نے مسلمانوں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا۔ ارے کوئی بھی جماعت میں جا رہا ہے، کہیں بھی جا رہا ہے، مسلمان تو ہے، کسی بھی جماعت میں جائے مسلمان تو ہے کم سے کم۔ اب غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں، ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطی ہوتی ہے، وہ تو انسان ہے، بشر ہے۔ ایک انسان کی غلطی کو لے کے اتنی بڑی غلطی بنا کے پیش کرنا کہ قوم کے اندر لڑ چل جائے، ڈنڈے چل جائے، ایسی ایسی مولوی لوگ ہیں آج کل کے۔ بس یہ لوگ نمازی بنائیں گے نہیں، لٹ چلانے والی باتیں کرتے، لٹ چلاؤ بس، یہ کیا معلوم، بس پیٹ بھرنا ان کا کام رہ گیا۔ ارے بھائی بھیک مانگ لو، کٹورا اٹھا لو، میرے پاس 1000 میں دے دوں گا، 1000 2000 5000 جو ہو سکے گا، بھیک مانگ لو۔ اس میں کم سے کم یہ تو نہیں ہوگا کہ تم قوم کو مرواؤ۔ جی حضرت، ہاں ہاں، پھر چار پانچ عالم آئے۔ ہاں جی، پھر 4-5 آگے، تو انہوں نے بیٹھ کے جی نہ وہ کوئی بات سننے کے لیے تیار، نہ وہ چائے پینے کے لیے تیار، نہ پانی پینے۔ ہاں جی، ہاں ہاں، تو کہہ رہے جی آپ کے گھر کا تو کھانا پینا حرام ہے جب تک آپ توبہ نہ کر لیں۔ استغفر اللہ، اس میں کون سی توبہ کی بات آتی ہے؟ تمہارے پاس ابا جی نے پھر کہا کہ میں آپ کو اور کچھ نہیں بولوں گا، ہاں کہ میں آپ کا آج بھی ادب کرتا ہوں کیونکہ آپ عالم ہیں، ہاں اور کہ ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ عالموں کی قدر کرنی ہے۔ ہاں بالکل۔ تو کہ لیکن میں اس کے بارے میں تحقیق کروں گا۔ ابا نے کہا جی، کہ اب میں آپ کی بات نہیں مانوں گا، آپ جاؤ، لیکن میں اس کے بارے میں پوری تحقیق کروں گا۔ اب تحقیق کرنے میں چاہے مجھے 1 مہینے کا سفر کیوں نہ کرنا ہو۔ اچھا، ابا بھی سمجھدار تھے وہ۔ جی، پھر ابا جی نے بتایا کہ کیونکہ اس میں میرے بچوں کا اور میری نسلوں کا سوال ہے۔ اوہو کیا بات ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ تو اکبر۔ جی اس کے بعد وہ چلے گئے جی ناراض ہو کے۔ ہاں تو اس کے بعد جی پھر ابا جی نے پھر کئی عالموں سے ایسے رابطہ کیا، بات کرتے رہے، ایسی 15 دن کا وقت ایسے نکل گیا۔ ہاں تو پھر ادھر دلی میں شاید وہ گئے تھے، ہاں تو دلی میں جانے کے بعد آ گیا جی، پسند آیا کوئی؟ تو دلی میں جانے کے بعد ہاں ایک عالم تھے وہاں پہ ہیں، وہ بھی وہ اپنے نام کیا کہ قادری لگاتے تھے۔ اچھا، وہ بھی قاضی لگاتے تھے۔ جی جی، تو وہ ان کی عمر بھی بہت تھی، میرے نام تو میرے یاد نہیں ہے وہ ابا جی کو ان کے بارے میں، یہ تو میں یہ باتیں سنانا نہیں چاہتا تھا، میں تو فون کچھ اور سوچ کے کیا نا۔ یہ بھی ضروری ہے، تو پھر ان سے ملاقات ہوئی، ہاں تو دلی میں کوئی مسجد ہوگی، رات کو بھی ابا جی وہاں رکے، ان کی طبیعت بھی اس وقت خراب ہو گئی تھی وہاں پہ، ہاں تو ان کو پوری بات سنائی۔ تو انہوں نے پھر ان جو عالم صاحب تھے وہ چارے، تو انہوں نے پھر ابا جی کو سمجھایا کہ نہ آپ کو غسل کرنے کی ضرورت ہے، اور کہ آپ نے جو کیا کہ آنے والے کو چائے پانی اور ادب سے بات کرنا، کہہ رہی یہ تو میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ، بے شک بے شک، بہت جی اچھی کہہ بات۔ رہے میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ رہی بات آپ کے عقیدے کی، کہہ رہے
کہہ رہے عقیدہ جو بھی ہے، کہہ رہے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث ہے، کہیں جانے کی بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کہہ رہے ایسے عالم کا انتخاب کرو جو آپ کو صحیح راستے پہ لے کے چلے. ہاں ہاں بالکل بالکل جی، بالکل. اور قرآن حدیث کو سامنے رکھو، اور یہ غسل کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، کہہ رہے کوئی بالکل کچھ نہیں ہے. اب بالکل کہہ رہے تو انہوں نے سمجھایا، رات وہاں پہ رکھا انہوں نے. ہاں تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس ابا جی آئے، انہوں نے سب کو بٹھایا، اور پھر انہوں نے اسی دن بول دیا کہ وہی کسی جلسے میں، کسی جلوس میں، اور یہاں تک کہ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو، بالکل بھی کوئی شرکت نہیں کرے گا. ابا نے کہا جی سمجھ کہ گئے. ہاں جی. اور دوسری بات کہ یہ کہ میں تمہیں یہ نہیں بول رہا کہ تم جماعت میں جاؤ، یہ وہاں جاؤ، یہاں جاؤ، لیکن کہہ رہے میں تمہیں یہ بول رہا ہوں کہ بس اپنی نماز مسجد کے اندر، اور عالم کوئی بھی آئے اس کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، اور عالموں کی قدر کرنی ہے. اور کہہ رہے بالکل ان کے پاس آنا جانا بالکل بند کر دو. تو اس کے بعد حضرت پتہ کیا ہے، اس کے بعد نا پھر اپنی فیملی میں سے کوئی نہیں جاتا ایسے، نہ کہیں جلسے میں پیچھے. ہاں جی، نہ کہیں جلسے میں، نہ کسی بالکل میں. بہت اونچے درجے کی بات بتائی. جی ویسے تو جاننا چاہیے، لیکن وہ سمجھ لیتے ابا کہ یہ پھر گمراہیت والی باتیں کریں گے کہ یہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں. وہ ابا نے اس لیے منع کیا ہوگا. جی پتہ کیا جی، پہلے شرکت کرتے تھے لیکن شور شرابے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں سمجھ میں آتی حضرت. وہ چلا کے تقریر کرنا، دھارنا، دیوبندی نے یہ لکھا وہ لکھا، یہی کرتے ہیں بس. تو اب یہ تو ہو گیا ابا جی کا معاملہ. ہاں ہاں حضرت آپ کے پاس وقت کم تو نہیں ہے؟ نہیں، کم وقت ہے، اللہ کا کرم ہے. تو اس کے بعد نا وقت ہوتے ہوئے ایک ہے کہ وقت نہیں ہے یا مصروف ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے. جھوٹ سے بچنا چاہیے بس. جی آج کل جھوٹ بہت ہو رہا ہے. ہاں بتلائیے، بتلاؤ. ایک منٹ جی، ایک منٹ. اللہ اکبر، کیسے کیسے لوگ دنیا میں ہیں، کیسے کیسے لوگ دنیا میں ہیں. میرے سامنے لاؤ لوگوں کو میں دیکھوں پھر. ارے سب مسلمان ہیں بھائی، کوئی بھی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، الہدی بھی مسلمان ہے، لیکن وہ اس کے اندر خباثتیں ہیں. ہم بھی مانتے ہیں الہدی اس کے اندر خباثت ہے، لیکن اب یہ تھوڑی کہ مسلمان نہیں، مسلمان ہے. ارے پھر کون مسلمان ہے؟ پھر تو جن گننا کرنا پڑے گی دوبارہ سے، جیسے گورنمنٹ جن گننا کرواتی ہے، اب ایسے جن گننا کرو کہ بھائی کون مسلمان ہے کون نہیں ہے، کون اعلیٰ حضرت کو مان رہا ہے کون نہیں مان رہا، کون تھانوی صاحب کو مانتا ہے، کون ان کو مانتا ہے، پھر سب یہ کرو. اچھا دیوبند بریلی کے علاوہ ایک چکر اور بھی تو ہے، وہ بدایوں والا معاملہ ہے کہ بدایوں والے تو ان دونوں سے ہی الگ ہیں، دیوبند بریلی سے. مکن پور والے بھی الگ ہیں، سیدنا حاجی وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے وارثی بھی الگ ہیں، اور ابوالعلائی بھی الگ ہیں. یہ دیوبند بریلی دونوں سے الگ ہیں. جامعہ نظامیہ حیدرآباد والے بھی الگ ہیں، فرنگی محل والے بھی الگ ہیں. میری ملاقات سے فرنگی محل میں حضرت مولانا مفتی ابوالحسن نظام الدین محمد فرنگی محلی ابھی موجود ہیں. ابھی بھی جا کے دیکھ لو کوئی فرنگی محل کہ عالم کسے کہتے ہیں تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ عالم انہیں کہتے ہیں. ابھی بھی موجود ہے، ابھی بھی. نام بتا رہا ہوں، حضرت مولانا مفتی ابوالحسن نظام الدین محمد فرنگی محلی نبر اللہ وجہہ. ابھی بھی دیکھ لے کہ عالم کسے کہتے ہیں تو لگے گا کہ باقی میں انہیں عالم کہتے ہیں. پاجامہ ٹخنوں سے اونچا، لباس سادہ، اور بولنے کا طریقہ بالکل عالمانہ طریقہ، بالکل سادہ لباس، لگے گا کہ کوئی عالم بیٹھا ہے. میں متاثر نہیں ہوتا ایسے، میں متاثر ہوتا ہوں کم علماء سے، اس طرح کے جو بعمل علماء، جیسے حضرت مولانا مفتی صالح صاحب بریلی میں زندہ بزرگ ہستی، بعمل شخصیت، عالم بعمل، متقی، پرہیزگار حضرت مفتی صالح صاحب شیخ الحدیث ہیں. یہ ایسے لوگ بعمل ہستی. اور بھی بعمل ہیں، جیسے حضرت مولانا مفتی یونس صاحب گلشن بغداد رامپور، بہت زبردست قابل عالم، رامپور کی سب سے زبردست علمی شخصیتوں میں سے ایک.
یعنی عربی میں ماہر، اور مفتی محبوب صاحب مفتی اعظم رامپور، حضرت مولانا خوشنور صاحب قاضی خوشنور صاحب قاضی رامپور. کیا ہو گیا؟ دکان پہ سودا رہے ہو کیا؟ چلو جب تک میں بولتا رہتا ہوں آپ سودا دیتے رہو، اور میں کچھ نام بتا دیتا ہوں کیسے کیسے عالم دنیا میں ابھی ہیں مگر کم ہیں. پبلک کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں چند نام بتا دیتا ہوں، وہاں جا کے اصلاح کر لیا کریں. مفتی ابو الحسن نظام الدین محمد فرنگی میری، مفتی صالح صاحب بریلی، اور مفتی اعظم رامپور مفتی محبوب صاحب، حضرت مولانا مفتی یونس صاحب گلشن بغداد. حضرت ہاں تو اب میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ بالکل میں نا نماز نہیں پڑھتا تھا. میں آپ کو ویسے ہی بول دوں گا، میں بہت پرہیزگار آدمی ہوں. بالکل میری 5 ٹائم کی نماز پڑھا کرو، فرض ہے ہر ہاں حالت جی، میں. وہی تو میں آپ کو سنا رہا ہوں حضرت. ہر تو وقت ہر کیسی بیمار ہو، کیسی پریشان. جواب تو حضرت نا ہاں تو میں جب سے آپ کی یہ سننے لگا اچانک میرے سامنے آپ کا، میں دیکھے ہے چل تو رہے یہ 1.5 سال سے، اچھا لیکن میں ابھی 1-2 مہینے سے دیکھنا شروع کیا ہے. اچھا جی میرے پاس ویڈیو میں اچانک آیا تھا رات کو، ہاں تو میں دیکھنے لگا سننے لگا، تو میں سوچا مگر یار یہ تو سننے کی چیز ہے. تو اس کے بعد پھر شروع کیا. ہاں تو اس کے بعد ہم 3 لڑکے تھے، ہمارے نا کپڑے کا ہاں ہمارا بزنس ہے. ہاں تو حضرت اس میں آپ کی تھوڑی سی باتیں ہم نے سنی، تو اس کے بعد دیکھو اللہ گواہ ہے اس چیز کا، ہم نے آپ کی باتیں سن کے پتہ نہیں اللہ نے دل میں کیا ڈالے، تو ہم نے اسی دن توبہ کی کہ آج کے بعد ہم ایک وقت کی بھی نماز اپنی قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر. جی تو اس دن سے لے کے میرے خیال سے 2 مہینے کی بات ہوگی، اس دن سے لے کے اور آج تک ہماری ایک وقت کی بھی نماز کوئی بھی قضا نہیں انشاءاللہ. اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اور نعرہ تکبیر. نماز ہم اکیلے جا کے نہیں پڑھتے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر، آپ تو سب کے پیچھے پڑھو، دیوبند والا ہو بریلی والا کوئی بھی ہو، سب کے جی پیچھے جی پڑھو. جی. تو آپ کی باتیں سن کے اب دیکھو کچھ آدمیوں کا مشن وہ صرف بحث کرنے کا. وہ مت کرو، اس میں تو جی بہت گمراہ ہو جاتا آدمی. بس کیا نا بھائی، آسان بتاؤ جس سے لوگوں کا دماغ الجھے نہیں. حضور کا فرمان ہے جی یسروا ولا تعسروا، آسانیاں پیدا کرو، لوگوں کے اوپر تنگی پیدا مت کرو. جی جی. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. ایک بار حضرت ہم گئے تھے کلیئر شریف میں، دیکھو تو ایک ہاں کلیہ شریف میں جی ہم تو گئے تھے ویسے سلام کرنے، اور میں کہ وہاں جا کے پڑھیں گے. ہاں تو ہم وہاں پہ گئے، جی تو ہم جب کھانا کھا کے نکلے، رات کی بات ہے، ہم نے سوچ لیا کہ لیٹ ہو گئے، اب یہاں کمرہ لے لیتے ہیں. ہاں تو ایک مولانا ہمیں وہاں ملے اچانک. ہاں ماں ان کا نام تھا میرے فیض عالم، فیض عالم صاحب، فیض عالم. فیض عالم صاحب. تو وہ ہم سے ملے، انہوں نے سب سے پہلے انہوں نے ہم سے بات شروع کی کہ آپ ویسے کوئی جانکاری نہیں پہلے سے. کیا ہم نے دیکھ کے سلام کر دیا ہاں تو کہ شروع ہاں کی. بیٹا آپ کہاں سے آئے؟ ہاں تو ہم نے بتایا مگر یہ چنڈی گڑھ سے آئے. تو یہاں پہ کہاں رہ رہے ہیں؟ میں کہ جی یہ کمرہ لیا ہے یہیں پہ رہیں گے آج. تو اس کے بعد انہوں نے باتیں شروع کر دی. اب دیکھو ہماری کوئی جانکاری نہیں ہاں ہاں بے اور شک کوئی پہلے سے کوئی ملاقات نہیں. بے شک. تو انہوں نے بات اپنی شروع کی، ہم نے ان کو بٹھا کے چائے پلائی کہ بیٹا آپ یہاں آئے ہیں تو یہاں سے یہ سبق لے کے جانا کہ کبھی بھی کوئی دیوبندی، کوئی تبلیغی، کوئی بھی آپ کو ملے اس کے منہ پہ تھوکنا ہے. کوئی بھی تبلیغی کوئی بھی تبلیغی یا دیوبندی آپ کو ملے، کہہ رہے اس سے بات نہیں کرنی، اس کے منہ پہ تھوکنا ہے. کہہ رہے آپ کے کھاتے میں 100 نیکیاں لکھی جائیں گی. لا حول ولا قوت الا حول ولا قوت لا حول ولا قوت. یہ عجیب کہاں سے بندہ مل گیا، تو خبیث شیطان تھا. تو حضرت ہم نے نا وہ چائے پی رہے تھے، تمہیں اسی کے منہ پہ تھوک دینا تھا. میری بات تو حضرت ہم نے چائے ہم نے بنوائی تھی، ہاں لیکن ہم نے بات ان کی سن کے تو میں ان کو بولیا میں کہ حضرت آپ اپنی چائے کے پیسے خود دیں گے. ہاں تو میں کہ ہم آپ کی چائے کے پیسے نہیں دیں گے بالکل. اب
کیا ہمارا پیسہ تو خراب ہو گئے، ہم کہاں لگائیں گے اپنا پیسہ؟ ایسی غلط جگہ تھوڑی لگائیں گے۔ صحیح بات ہے، بالکل 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 بالکل۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، ان چیزوں نے نا پھر یا تو دیکھو یہ آدمی ایسے ملتے ہیں کہ اللہ کسی کو راستے پہ لانا چاہتا ہے، ہاں ہاں تو اب یہ باتیں سن کے، لیکن آپ کی جو باتیں ہم نے سنی ہیں تو دیکھو ہم تعریف نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو حق ہے تو وہ حق ہے۔ بالکل حق۔ اور میں یہ بھی بڑوں سے اپنے سنے، ہمارے ابا جی بولتے تھے اکثر یہ بات کہ وہی جب آدمی حق بولتا ہے نا، کہ وہ اپنی فیملی میں ہو اور چاہے اپنی برادری میں ہو، کہیں بھی ہو، کہہ رہے جب آدمی حق بولتا ہے تو اکثر وہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ بہت اونچی بات کی، بہت ہی اونچی بات کی، بہت ہی اونچی بات، جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں جی 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 آپ شہید ہو گئے حق بات بول بول کے۔ تو حضرت میں نا آپ کی یہ سننا تھا ابھی، بس جب میں آپ کو فون کیا تو آپ کا یہ ویڈیو تھا تو میں اس کو سننا تھا بیٹھے ہوا، تو پھر یہ نمبر میں لگایا تھا وہ اس لڑکے کو سمجھ کے۔ اچھا کوئی بات نہیں، کوئی بات۔ آپ تو حضرت امام ربانی جی جی شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ جاتے رہے۔ جی جی ہم جاتے ہیں، ہر ہفتہ جاتے ہیں اوپر۔ اور وہ آپ کے یہاں شیر ہندوستان موجود ہے پنجاب میں، لدھیانے میں۔ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے مزاج کا معاملہ میں بتا رہا ہوں، شیر ہندوستان ہے وہ، شیر پنجاب نہیں ہے۔ جی 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 سمجھ گئے ہوں گے آپ؟ ہاں جی ہاں جی لدھیانے میں ہیں۔ تو آپ سمجھ گئے، ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہو۔ خالی ہاں ابھی پیچھے 2 ہفتے پہلے وہ ان سے سونے ملاقات سے کر کے۔ گولڈن سونے سے تولنے کے لائق امام ہے حضرت مولانا شیخ عثمان صاحب، جی 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 کسی کے باپ سے ڈرنے والا آدمی نہیں ہے۔ ہاں جی ہاں جی ہم ابھی 2 ہفتے پہلے ملاقات کرنے گئے تھے ادھر لدھیانے میں۔ بس ان سے ہی بس آپ وابستہ رہیں، وہ نہ دیوبند کا راستہ بتاتے نہ بریلی کا، تو سیدھا اسلام بتاتے ہیں، بس جی 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 سیدھا سیدھا اسلام بس۔ اور سب کی عزت ہے، اولیاء کرام کی بھی عزت کرتے ہیں، یعنی کہ اولیاء کرام کو بھی مانتے ہیں، جی سب کو مانتے ہیں اولیاء کرام کو۔ اب یہ مطلب نہیں ہے اولیاء کرام کے ماننے کا کہ صاحب ان سے ڈائریکٹ مانگو، آپ جو چیز اللہ سے مانگنا چاہیے وہ ولیوں سے مانگو۔ حضرت وہاں وہ بات کرتے ہیں پوری ڈنکے کی چوٹ پہ۔ میں کہہ رہا ہوں نا، ہندوستان میں اگر ایسے امام ہر کونے پہ ہو جائے، ایک ایک راشٹر میں 4 5 تو انقلاب آ جائے امت کے اندر۔ اب پیچھے انہوں نے ایک بیان دے دیا تھا، وہاں پہ بھی اجتماع تھا، وہاں پہ دیوبند سے یہ مولانا ارشد مدنی اور یہ میرے نام تو میرے یاد نہیں، تو ہاں جی، تو انہوں نے بیان جب دیا تھا تو اس کے بعد پھر لدھیانے والے جو ہمارے شاہ امام صاحب ہیں، پھر ان کا بیان آیا۔ اچھا تو وہ لوگوں کو نا بہت برا لگا وہ بیان۔ اچھا شاہ امام صاحب تو انہوں نے اس بیان میں کھلا کہا کہ لوگوں کہ جو آپ سن رہے ہیں کہ میں دیوبند سے جو علماء آئے تھے کہ ان کا بیان میں پوری غور سے سنا ہے کہ پورے بیان کے اندر کہیں انہوں نے یہ تذکرہ کیا ہے کہ جو مسلمان ناجائز جیلوں میں پھنسے ہوئے وہ کب رہا ہوں گے، کہ آپ ان کو جاگے نذرانے دے رہے ہیں اور ہدیے دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے نا پوری جو حق بات ہے نا پوری کھول کے اس کو رکھ دیا ایک دم سے، شیر پنجاب نے۔ جی اب بہت لوگوں کو بات بری لگے تو حق بات تو پھر بری لگتی ہے۔ ارے وہ تو حق بات تو کڑوی ہوتی ہے، لکھا ہے الحق مرن ولو کان درن، حق کڑوا ہوتا ہے اگرچہ موتی ہی کیوں نہ ہو۔ جی حق کے بارے میں بات مشہور ہے، لیکن قرآن میں یہ ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ اللہ فرماتا ہے جب حق آتا ہے تو باطل ختم ہو جاتا ہے۔ جی جی ایک دن حق ضرور سمجھ میں آتا ہے، اور قرآن میں تو اللہ نے سیدھے کہا ہے نہ تو دیکھو میں کسی اور بات کو نہیں کہہ رہا، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ۔ اللہ فرماتا ہے نہ مرو تم مگر مسلمان ہو کے مرو۔ اب یہ بتاؤ یہاں کے اللہ نے یہ کہا ہے نہ مرو تم مگر دیوبندی ہو کے مرو، نہ مرو تم مگر بریلوی ہو کے مرو، نہ مرو تم مگر تبلیغی ہو کے مرو، نہ مرو تم مگر اتاری ہو کے مرو، نہ مرو تم مگر شاکری ہو کے مرو۔ اللہ نے فرمایا نہ مرو مگر مسلمان بن کے مرو۔ اور دعا یہ آیت ہے
توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، یا اللہ تو ہمیں موت دے تو مسلمان بنا کر اور ہمارا حشر نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ فرماتا ہے ایمان والو اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ میں کہہ رہا ہوں جس دن مسلمان نے قرآن کو سمجھ لیا اچھی طرح سے تو انشاءاللہ امت میں انقلاب آ جائے گا۔ میری آپ کی بات جو ہے پورے ہندوستان میں پہنچ جائے، چینل پہ ڈلوائیں گے انشاءاللہ تاکہ فائدہ لوگوں کو ہوتا ہے۔ جیسے آپ بتا رہے تو یہ پیغام پہنچ جائے کہ ہر مسجد میں سب سے پہلے قرآن کا ترجمہ سنا، ایک رکوع دو رکوع، کیا خیال ہے؟ جی بالکل۔ اور اگر تفسیر سننا ہے، جیسے میں کہوں کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب کی تفسیر سنو معرف القرآن، تو لوگ کہیں گے تو دیوبندی تھے، اشرف علی تھانوی صاحب کے خلیفہ تھے۔ میں کہوں چلو ٹھیک ہے ان کی مت سنو، تو مفتی احمد یار خان نعیمی کی سنو گے تفسیر نہیں، کوئی کہے گا وہ بریلوی ہیں ہم تو ان کی بھی نہیں سنیں گے۔ تو میں کہوں یہ بہت اچھی بات ہے، نہ تم ان کی سنو نہ ان کی سنو، ان سے پہلے والے 150 سال پہلے والے علماء کی سن لو جنہیں دونوں مانتے ہیں دیوبندی بریلوی۔ کیا خیال ہے؟ جی بالکل۔ نہیں اگر امام تفسیر کرے تو پابندی لگا دو کہ امام صاحب آپ تفسیر وہ کریں جسے دیوبند بریلی دونوں طبقوں مانتے ہیں تو ہم سنیں گے، نہیں تو نہیں سننے والے، نہیں تو ہم نہیں سننے والے، صاحب اٹھ کے جا رہے ہیں بس آپ۔ جی اگر آپ کو تفسیر سنانا کوئی منع نہیں کرے، سنانا ہے تو 150 سال پہلے وہ علماء کی سناؤ جو نہ دیوبندی تھے نہ بریلی، تاکہ سب لوگ سنیں اور ذہن صاف ہو جائے کہ ہاں بھائی یہ کسی سے منسلک نہیں ہے، دیوبند بریلی کبھی سے کئی تک کرے 100 سال پرانا، 100 سال۔ کیا خیال ہے؟ میں تو حضرت آپ کو سلوٹ کرتا ہوں اس بات پہ، آپ کی جو ابھی چل رہے ہیں نا یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پہ آپ نے جو شروع کیا ہوا ہے کام، اس کی وجہ سے لوگوں میں نا بھگدڑ مچی ہوئی ہے۔ اچھا، اور جی بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور بھگدڑ ایسی نہیں ہے کہ سارے لوگ خلاف ہیں، دیکھو جو خلاف ہونے والے ان کو جن کو بات کو نہیں سمجھنا ہے خالی بحث کرنا ہے تو علیہ السلام کے بھی خلاف یزیدی تھے مردود، تو کیا ہم ویسے ان کی مخالفت سے کہ ہم اپنا دل وہ کر لیں؟ لیکن میں جو چیز دیکھی ہے کیونکہ 15-20 لڑکے میری اپنی نالج میں ہیں کہ جو آپ کی باتوں کو سن کے اور پوری گہرائی سے ان کو سوچ کے سمجھ کے اس کے بعد وہ بالکل صحیح راستے پہ وہ لڑکے جم چکے ہیں۔ بس یہ میں اپنی نالج کی بات میں بتا رہا ہوں جو میرے سامنے ہے۔ بالکل ہاں، میں نہیں کہتا دیوبندی بنو نہ میں کہتا بریلوی بنو، آپ تو سیدھے مسلمان بنو، سب کو مسلمان سمجھو بس۔ جی تو کیونکہ آپ کی جو باتیں ہیں وہ بالکل حق اور سچ ہے۔ ایک بات بتاؤ، اگر کوئی کہتا ہے دیوبند والے گستاخ رسول ہیں تو اس سے پوچھو کہ نا حضرت کیا آپ نے دیکھی گستاخی؟ بھائی ایک سو کہنا آپ نے سنی کیا؟ وہ کہے گا ہاں میں نے سنا، کہنا حضرت بڑا تعجب ہے کہ سننے کے باوجود آپ یہاں کھڑے ہوئے ہو، کہنا آپ یہاں سے جا جائیں تو ہم حضرت پھر گستاخی نہ کر دیں، کہنا کیا کہ آپ کہنا ہم نے گستاخی سنی کہ آپ نے اس کو مارا، جان سے مارا گیا۔ ارے وہ یہ ہے وہ کہ یہ ہے وہ نہیں، یہ حکومت کا بہانہ بھی آپ نہیں بناؤ گے۔ آج بھی ہندوستان میں مسلمان ایسا ہے اس حکومت میں بھی کہ اگر کوئی کھلے عام حضور کی شان میں گستاخی کر دے تو آج کا مسلمان اس حکومت میں بھی اس کو مار دے گا۔ بالکل جی، کہنا کیا بات کرتے ہو آپ، کہہ بھی رہو کہ ہم نے سنی ہے اور آپ یہاں پر آگا میرے سے ایسی باتیں کر رہے ہو کہ گستاخی کرتے ہیں، اور آپ کہہ بھی رہو کہ ہاں میں نے سنا ہے، اور آپ نے اس کو چھوڑ کے بھی آ گئے، آپ نے اس کو مارا بھی نہیں۔ کوٹا راجستھان کی بات ہے کہ گستاخی کی تھی کملیش تیواری نے، اور اس کی حمایت کی تھی کوٹا میں ایک شخص نے، عدالت میں گھس کے مارنے والا دیوبندی تھا، جس کا نام بھی بتا رہا ہوں، سمیع اللہ، کوٹا کا مرد مجاہد۔ اس نے عدالت میں گھس کے، پولیس والوں کے سامنے مارنا آسان ہوتا ہے، پولیس والوں کے سامنے عدالت میں گھس کے مار دیا، جبکہ اس نے گستاخی نہیں کی، حمایت کی تھی، اس کو مار دیا۔ اور یہ انتا وہیں پاس میں 50 کلومیٹر وہاں کے حسینی مجاہدوں نے، انتا کے مرد قلندر مسلمانوں نے، مرد مسلمانوں نے وہی نپو شرما کے مسئلے میں حمایت کرنے والے کو گھر میں گھس کے مارا، گھر میں گھس کے، میں تو انتا جاتا ہوں نا، میرے مرید انتا، گھر میں گھس کے مارا صاحب، جس نے گستاخی نہیں کی اس کو مارا، صرف حمایت کرنے پر۔
جی جی تو اس کو ڈانٹ دیں کہ نا حضرت کیا بات کرتے ہو، مسلمان ابھی مرا نہیں ہے، آج بھی کہنا اللہ کے رسول کے نام پر آج بھی جان دینے کو تیار ہے، بھلے ہی اعمال کے حساب سے کیسے ہی ہو لیکن آج بھی جان قربان کر دے گا۔ کہنا حضرت ہندوستان کی وہ زمین ایسی 4 کونوں میں پورے سے پچھم مشرق سے مغرب ایسی زمین نہیں ہے جہاں پر کوئی گستاخ رسول مسلمان سے آج بھی بچ کے چلے جائے کھلے عام اگر گستاخی کر دے۔ جی جی کیا حضرت خیال ہے؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں حضرت ہوں کہ جیسے وہ سنے حدیثوں میں جیسے ہوں علماء ہمارے سناتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء دین کے وارث ہیں، ہاں ہاں تو اگر ہر عالم دین اگر اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے جی اور پوری سچائی اور پورے حق کے ساتھ قرآن و حدیث کو پیش کرے تو حضرت بہت بڑی تعداد میں جو مسلمانوں کے جو جوان لڑکے ہیں بے نمازی ہیں، تو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ یعنی کہ صحیح راستے پہ آ سکتے ہیں۔ آج بھی آپ کے جیسے مزاج کے لوگ ہندوستان میں نہیں دنیا میں زیادہ ہیں، یعنی میڈیم جی مزاج ہوتا ہے نا جیسا آپ کا ہے جی اور جی شہر پنجاب کا ہے، جی جی اسی مزاج کے لوگ دنیا میں ہیں، لیکن بیچاروں کو کوئی قبر کیسے کرے۔ ایک طرف پارٹی ہے بی جے پی، ایک طرف ہے کانگریس۔ اب ہماری ہندوستان میں کون سی پارٹی بنے گی جس سے ہم ووٹ دے کر اپنا پلڑا بھاری کر سکیں؟ اب ہمیں مجبور ہو کر یا تو کانگریس میں جاؤ یا پھر بی جے پی میں جاؤ، یہ 2 انٹرنیشنل پارٹیاں ہیں۔ جی 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 تو ایک طرف دیوبندی ایک طرف بریلوی ہے، 2 انٹرنیشنل ہے، تو اب آدمی سوچتا ہے ہم بیچ میں کیسے رہیں، کدھر رہیں، 2 ہی تو پلیٹ فارم بنے۔ بہت حضرت بہت کنفیوز ہیں لوگ، خاص کنفیوز کر یہ جو ہے کہ جوان لڑکے ہیں نا، چلو جو بڑے ہیں وہ تو جیسے کیسے جو لگے ہوئے تھے، لیکن اب تعلیم تھوڑی بڑھ چکی ہے۔ اب دیکھو جی کمی تو تھوڑی بہت کوئی سی کسی میں ہوتی ہے، تو اب یہ کوئی ذرا سی کمی دیکھ کے پوری جماعت کو غلط نہیں سمجھنا چاہیے۔ جی 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 وہ تو ہر انسان میں ہر جماعت میں کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں۔ دیکھو میں آپ کو کیا بتایا ہاں کہ ہماری فیملی کے اندر جو بگاڑ آیا ہاں تو وہ بھی سنی عالم تھے، ہاں ان کی وجہ سے بگاڑ آیا، اور جو سدھار آیا وہ بھی سنی عالم تھے، ہاں بالکل 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 لیکن بالکل ایک نے جو ہے وہ جھوٹ بیان کیا، ایک نے سچ بیان کیا۔ ہاں بالکل بالکل بالکل۔ آپ تو سب سے ملے، دیوبند کے عالم بھی بہت ہیں، بڑے بڑے عالم آتے ہیں۔ جی 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 اب دیکھو 100 عالم دیوبند کے آ رہے ہیں، جو اگر کچھ ایسے ہو جائیں جو الٹی سیدھی باتیں کرے تو ان 2 کی جاتے سب کو مت سمجھو غلط آپ۔ جی حضرت ہم کسی کو غلط نہیں بول رہے کچھ نہ، ہوتے ہم ہیں یہ ایسے، کچھ دیکھو ایک دو ہم نے ہوتے ہیں۔ یہ آپ کی ویڈیو سے ہی سیکھا ہے کہ نہ کوئی دیوبندی ہو ہاں چاہے کوئی ہم کسی کو، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں جب سے میں کسی بھی کوئی بھی بات ایسی نہیں بول رہی ہے کہ جو کسی کے خلاف ہو۔ ارے بس سب اپنے جی مسلمان بھائی ہیں۔ جی جی اب وہ کمی بیشی کیا کیا کتابوں میں، اب یہ کہاں تک ہم بتائیں، کس کس کو بتائیں؟ جس کتابوں کے حوالے دیتے ہیں بریلی والے کہ حفظ الایمان میں لکھا ہے، تقویۃ الایمان میں لکھا ہے، ان کتابوں کو دیوبند والے بھی نہیں پڑھتے۔ ہمارے یہاں اتنا بڑا علاقہ ہے 100 کلومیٹر دور کا، یہ 100 کلومیٹر کے ایریے میں آپ کو 100 کتابیں نکالنا مشکل ہے، وہ جبکہ لاکھوں کی آبادی ہے۔ بلکہ میں اگر چیلنج کر دوں نا ان بریلوی حضرات کو کہ بریلوی حضرات، علی گڑھ دیوبند والوں کا گڑھ ہے، بھوپال دیوبند والوں کا گڑھ ہے، بھوپال میں 1200 مسجد قریب، علی گڑھ میں بھی 800-700 مسجد ہیں۔ میں اگر چیلنج کر دوں کہ یہ 2000 مسجدیں جہاں پر ہے علی گڑھ اور بھوپال، جہاں ٹوٹل علی گڑھ، گڑھ کی بھوپال تو ٹوٹل گڑھ ہے، اگر میں کہوں بھوپال میں تو اگر 50 کتابیں مجھے نکال دے حفظ الایمان تھانوی صاحب کی، 50 صراط مستقیم، یہ تو بہت زیادہ بتائیں، بہت زیادہ، تو میں جی کہوں گا میں تیرا غلام ہو جاؤں گا اور تجھے 1 مہینے کا ٹائم بھی دوں گا، اور تو گھوم لے پھر لے بھوپال میں، ہر گھر میں جا کے معلوم کر کے صراط مستقیم ہے، صراط مستقیم ہے، حفظ الایمان ہے، تمہارے پاس حفظ الایمان ہے؟ کہے گا نہیں ہے نہیں ہے بھیا، پہلی بار نام سنا، کچھ جب سب زیادہ تر یہ، ارے بھائی پہلی بار نام سنا، پہلی بار نام سنا۔ اب جی بتاؤ وہاں پر 1200 مسجدیں، 10 لاکھ کی آبادی، کتنی 5 لاکھ کتنے لاکھ کی آبادی مسلمانوں کی ہے، لیکن 50 گھر میں ملنا مشکل ہے، اور یہ سب کو کافر بنا پھر رہا بریلی والے ایک دم۔ ابھی یہ جو لڑکا آپ سے بات کر رہا تھا نا، ہاں یہ علی گڑھ میں جو پڑھتا ہے، ہاں تو اگر میں اس کی بات پہ میں اس کا نمبر سمجھ کے فون کیا تھا، اور میں نہیں کیا تھا، پتہ نہیں کتنے یہ نمبر سمجھ کے فون کریں گے، کیونکہ اب اس لڑکے نے جو باتیں بولی ہیں، بہت خطرناک بات ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اس کے دل میں کوئی بات تھی، آپ سے کوئی اس کو غصہ تھا یا کچھ تھا، تو وہ آپ سے بات کر سکتا ہے ڈائریکٹ اپنی، بالکل بالکل لیکن یہ بات بولنا جہاں وہ پڑھ رہے، جہاں سے وہ تعلیم حاصل کر رہے، اور وہ وہیں کے بارے میں آنٹسنا پتہ نہیں کیا کیا بتاؤ وہ کتنا بکرے۔ بڑا احسان ہے حضرت علامہ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ کا
جی کہ اتنی بڑی یونیورسٹی بنائی کہ آپ اگر دیکھو کبھی جا کے دیکھنا تو ایسا لگے گا کہ یار کتنی بڑی قربانی دے کے بندہ گیا دنیا سے. جی 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 حضرت بالکل. حضرت علامہ سر سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ جی اتنی بڑی قربانی دی ہے کہ اس کا اندازہ کرنا مشکل ہے آپ کو. پوری دنیا میں ہمارے ہندوستان کے پوری دنیا ہندوستان بھر کے عالم اتنی بڑی قربانی نہیں دے پائے جتنی بڑی اس اکیلے بندے نے دے دی ہے. یا ان کے بعد یہ عقل کنواں میں ہے حضرت مفتی غلام محمد صاحب بستانوی جو ابھی موجود ہیں زندہ ہیں, انہوں نے قربانی دی ہے. 14,000 بچے پڑھتے ہیں اور 7,000 مسجدیں بنا چکے ہیں. جی جی جی. وہ دیوبند والوں میں خیر کسی میں بھی ہو, ہمیں تو ہے کہ کام دیکھ رہا ہے کہ کام اچھا کر رہا ہے, کوئی بھی ہو دیوبندی ہو یا بریلوی ہو. ہاں جی. اور ایسی شیخ ابو بکر ہیں کیرلا میں, وہ بریلیوں میں بھی نہیں ہے نہ دیوبندیوں میں, وہ بیچ والے ہیں جیسے ہم اور آپ ہیں. لیکن کبھی کبھی وہ بریلی کے گنگان لگتے ہیں, سوچتے ہیں کہ تھوڑا کچھ لوگ ڈر ہو جاتا ہے نا کسی بات کا کہ یار یہ پارٹی والے زیادہ آ رہے ہیں تو انہیں کی گنگا. جی جی جی. بھائی ایسا نہ کرنا چاہیے, سیدھا سیدھا آپ کو حق بات بتاؤ. یہ نہ سوچو کہ ہمارے پاس دیوبند والے بہت آ رہے ہیں تو ان کی وجہ سے ایسا بتاؤ, یا بریلی والے آ رہے ہیں تو ان کی وجہ سے ایسا بتاؤ. یہ کیا ہے؟ آپ تو اسلام پیش کرو, قرآن پیش کرو, حدیث پیش کرو. کیا خیال ہے؟ اگر آپ دیکھو, اگر کوئی ان پڑھ آدمی, جیسے میں آپ کو ویڈیو کے شروع میں بولے ہاں کہ جی میں دینی تعلیم کے بارے میں مجھے کوئی زیادہ نالج نہیں ہے, نہیں اور اگر کوئی ایسا آدمی کسی عالم کے پاس جا رہے کچھ سننے سمجھنے, تو آپ اس کو آگے سے عالم وہ کہیں دو بندیوں کی وہ دلیلیں دینا شروع کر دے, وہ تو تو اس کو وہ ان چیزوں کو کیا سمجھتا وہ ہے بیچارہ وہ. اب ایک آپ کو خاص بات بتاؤں, جیسے کیسے لڑواتے ہیں مولوی, کیسے لڑواتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جیسے آپ نے عبد الرحیم, عبد الغفار, عبد الرحمان صاحب کی لڑائی ہوئی, ہو جاتی ہے انسانوں کی, یا آپ نے آپ کے دوسرے دوستوں کی ہوئی عبد الغفار سے, عبد الرحمان سے, عبد الرحیم سے. اب وہ جلدی میں کیا کہتا, رحمان ایسا, وہ عبد الغفار ایسا, وہ ستار ایسا. بعد وقت ایسا ہوتا آدمی عبد الرحمان کی جگہ ڈائریکٹ رحمان کہنا شروع کر دیتا ہے بکنے میں. غور کرنا آپ, کبھی کبھی عبد الرحیم کی جگہ ڈائریکٹ رحیم کہتے آدمی برا کہنا شروع کر دیتا ہے. اب اس کے بارے میں کوئی فتویٰ لایا صاحب جو رحیم کو برا کہے, رحمان کو برا کہے, کیا حکم ہے؟ تو جو نابالغ مفتی ہوگا کہہ دے گا کافر ہے, اور جو بالغ مفتی ہوگا کہے گا نہیں, اسے بلا کے لاؤ جس نے گالی دیا ہے, برا کہا ہے. کہ صاحب تم نے رحمان کو برا کہا, رحیم کو برا کہا. نہیں صاحب ایسا کون کہہ سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ارے وہ حضرت وہ عبد الرحمان اس کا نام تھا, مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے عبد الرحمان کی جگہ رحمان کے برا کہنا شروع کر دیا, میں معافی مانگتا ہوں. کیا خیال ہے, ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. اور اللہ کو کون گالی دے رہا تھا؟ وہ تو نہ اس کے نام کو کوئی گالی دے رہا, لیکن وہ انجانے میں ڈائریکٹ کہہ دیتا رحمان کے رحیم کے. کہنا چاہیے عبد الرحمان یا عبد الرحیم. ایسی ایک تجربہ کیا ہوا آپ نے, مسجد میں کوئی آدمی قریب میں کھڑا ہے اور آپ سے پوچھا مجھے پیشاب لگ رہا ہے یار کہاں جاؤں, یا آپ نے جلدی میں کہہ دیا جاؤ مسجد میں پیشاب کرواؤ. تو آپ کی یہ نیت تھوڑی ہے کہ مسجد میں اندر جا کے, آپ کی نیت یہ ہے کہ سائڈ میں پیشاب گھر بنے, لیکن منہ سے آپ کو نکل رہا ہے کہ مسجد میں جا کے پیشاب کرنا. جی جی جلدی بول دیتا نا آدمی. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. تو اس سے کوئی فتویٰ نہیں لگتا. بات زبان کافر ہوتی ہے لیکن دل مسلمان ہوتا ہے. تو سر سید احمد خان سے غلطیاں تو ہوئی ہیں, ہم مانتے ہیں غلطیاں کی ہیں, اور بھی انہوں نے نہیں, ان کے زمانے کے بہت عالموں سے ہوئی ہیں, اور آہستہ نہیں بہت سے عالم غلطی کر رہے ہیں. تو غلطی کرنے سے تھوڑی کہ آپ ان کی غلطیوں کو بتاؤ یا بار بار کافر کہنا شروع کرو. بعض کفری ایسے ہوتے ہیں جو زبانی کفر ہوتے ہیں لیکن دل میں ان کے کفر نہیں ہوتا ہے. جیسے غلام فرید, آپ نے گانا سنا ہوگا, محمد رفیع نے گایا کہ خدا بھی آسمان سے جب زمین پر دیکھتا ہوگا, جی میرے محبوب کو کس نے بنایا سوچتا ہوگا. تو یہاں محمد رفیع کی زبان کو ہم کافر مانیں گے, دل کو کافر نہیں مانیں گے. جی اس کے دل کو کافر جب مانا جاتا ہے کہ جب وہ موجود ہوتے, زندہ ہوتے, پوچھتے کہ جناب یہ کیا گایا, کچھ ہوش بھی ہے تم کہ خدا بھی سوچتا ہوگا, دیکھتا ہوگا, کس نے بنایا ہے. تو یقیناً وہ اقرار کرتے تھے مجھ سے غلطی ہوئی, میرا پیشہ تھا, دھندا تھا, میں توبہ کرتا ہوں, یہی کہتے. اور یہ نہ کہتے, اگر یہ کہتے جو گایا صحیح گایا ہے تو پھر ان کو کافر کہا جاتا ہے. جی لیکن ایسا وہ کہتے نہیں, پڑھے لکھے آدمی تھے, ایسا سنا, ان کو حج کرنے کی بھی اللہ نے توفیق عطا فرمائی. ہاں جی ہاں جی. اب سنو, سر سید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے. جب فرنگی محل میں فتویٰ ان کے خلاف گیا کفر کا کہ دستخط کر دو, تو وہ وہاں کے مفتی ان کو دیکھے ہوئے تھے, کہا کہ یہ فتویٰ کفر کا ان کے خلاف, کہا کہ ردی کی ٹوکری میں ڈالو. پھر اپنا حال بتایا مفتی فرنگی محل نے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, سنا نہیں, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک سر سید کے سامنے ہو رہا ہے, اور برابر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں سر سید کی آنکھوں سے. کہا ایسے شخص کو میں کافر کہوں گا کیا؟ یعنی جو اس درجے عاشق رسول ہے اس کو میں کافر کہوں گا. یہ مانا کہ غلطیاں کوئی کفریہ باتیں ہو جاتی ہیں جیسے لکھنے میں, پڑھنے میں, بولنے میں,
جیسے آپ نے بھی دیکھا ہوا ہے بات بات میں آدمی کہتا ہے ارے وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ روزہ موزہ بھی رکھتے ہیں، تو بھائی روزہ تو روزہ ہے، یہ موزہ کیا ہوتا ہے؟ موزہ تو پیر میں پہننے کی چیز ہے۔ صحیح بات ہے۔ یہ بھی یہ کفری الفاظ ہیں، لیکن سے زبان کافر ہوئی، دل کافر نہیں ہے اس سے۔ جی جی دل کا کافر ہونا الگ ہے، جیسے وسیم رضوی شیطان یہ دل کا بھی کافر تھا، سلمان رضوی شیطان یہ دل کا بھی کافر تھا۔ سمجھ میں آ گئی اب بات آپ کی؟ یہ لڑکا جو ابھی بات کر رہا تھا نا، ہاں ہاں اب میں دیکھے اس میں یہ لڑکا نا ہنس رہے ہر بات پہ، ہاں ہاں کیونکہ اس لڑکے نے فون سمجھنے کے لیے نہیں کیا، ہاں اس نے اگلے آدمی کو نیچا دکھانے کے لیے اور آپ سمجھ گئے بات کو۔ اس کے سائڈ میں بھی لوگ بول رہے تھے کچھ، کیا جی پڑھا رہے تھے، وہ امام ہوگا پیپل والی مسجد کا وہاں ہاں کا، جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، وہ دکھا رہا تھا۔ آوازیں آ رہی تھی اس میں۔ اب آپ اسی کا پڑھا کے اسے سوال کروائے تو ایسا کر، تو ایسا پوچھ، ایسا پوچھ۔ ابھی حضرت میں ایک دن گیا تھا ادھر دلی میں، تو وہاں پہ نا میرے ساتھ لڑکے تھے دو، اب وہ لڑکا اپنی بات سنا رہا تھا وہاں پہ، ہم ہوٹل میں ناشتہ کر رہے تھے بیٹھے ہوئے، تو لڑکا بات سنا رہا تھا، تو وہ بول رہا تھا، کہہ رہے عرفان بھائی، کہہ رہے نا میں کہہ رہے آج سے 3-4 مہینے پہلے میں کہہ رہے 10 بجے سو کے اٹھتا تھا صبح، اچھا اور رات کو کہہ رہے 1-1.5 بجے تک میں فون پہ الٹی سیدھی چیزیں دیکھتا رہتا تھا، گانے سننا۔ تو کہہ رہے میرے اندر ایک دم اچانک کو کہہ رہا میں ایک عالم کا بیان سنا، تو مجھے نہیں پتا کہہ رہے وہ عالم کون تھے، باقی کہہ رہے ان کا بیان قرآن حدیث سے وہ سنا رہے تھے، وہ اپنی بات سنا رہا تھا لڑکا کہ میں اللہ سے نا کہہ رہے میرے دل میں آیا کہ یار موبائل رکھ کے، اس سے پہلے تو کہہ رہے میں گانے سنے تھے، اس کے فلم دیکھی، اس کے بعد کہہ رہے ان کا بیان اچانک سامنے آ گیا، میں لگا لیا کہہ رہے۔ اب وہ بیان تھا کہہ رہے صرف 7-8 منٹ کا بس، اچھا تو کہہ رہے میں اس کو سن لیا، تو کہہ رہے میرے دل کے اندر نا ایک کھلبلی سی مچ گئی وہیں پہ، کہ یار میرے دل میں آیا کہ ابھی اٹھ کے نا وضو کر کے اور ابھی اللہ سے دعا مانگا ابھی بیٹھ کے۔ تو کہہ رہے جی ابھی مجھے اس لڑکے نے سنایا، یہ دوست ہے میرا شاہد نام اس کا، تو کہہ رہے جی میں اٹھا اور میں وضو کیا، تو پہلے تو میں سوچتا رہا کہ یار میرے کپڑے پتہ نہیں کیسے ہوں گے، کہہ رہے پھر میرے دل میں آیا کہ یار جو بھی ہے میں اپنے اللہ سے تو مانگنا ہے، اور ابھی میرے پاس موقع ہے کہ میں اب اس کے چکر میں نہیں بڑھوں گا کہ کپڑے کیسے ہیں کیا ہے۔ تو کہہ رہے جب میں ایسے ہی کھڑا ہو کے، میں کہہ رہے کوئی وہ نہیں بچھایا نہ کچھ، تو میں ایسے ہی کھڑا ہو گیا، کہہ رہے اوپر چھت کے اوپر میں گیا، تو کہہ رہے میں نے جب ہاتھ اٹھائے تو کہہ رہے میری آنکھوں سے آنسوؤں کی ایسے برسات ہوگی۔ اچھا تو کہہ رہے میں کہہ رہے اپنی دعا میں گیا کہ اللہ کہ مجھے نا جو صحیح جو راستہ ہے کہ مجھے ہدایت دے دے، میں کمزور ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کہہ رہے میں ایسی دعائیں مانگی، کہہ رہے کھڑے ہو کے، تو کہہ رہے اس دن سے لے کے عرفان بھائی کہہ رہے میری نا میں چاہے رات کو 12 بجے سوں چاہے میں 11 بجے سوں، کہہ رہے میری 4:30 بجے ایک دم آنکھ کھلتی ہے۔ اللہ نماز کی برکت سے جی، اور کہہ رہے ایک وقت کی بھی نماز میں اس دن سے قضا نہیں کی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ لکھا ہے حدیث پاک میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ جی یہ جو 73 فرقے والی حدیث بتاتے ہیں نا، کہنا تمہیں ایک ہی حدیث معلوم ہے 72 جہنم میں جائیں گے، اور بھی حدیثیں معلوم ہے کہ نہیں؟ کہنا ایک ہی حدیث پڑھی ہے، اللہ کے رسول کی تو ہزاروں لاکھوں حدیثیں ہیں۔ کہنا حضور فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، کفر۔ کہنا یہ حدیث میں ہے۔ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ نہیں، وہ کفر کے قریب ہو گیا۔ کہنا جناب حدیث میں لفظ قریب کا نہیں ہے، کفر ہے فقط، کفر بے شک کفر کیا، قریب الکفر لفظ نہیں ہے کہ کفر کے قریب ہو گیا۔ اور ہم آپ کا بھی بتایا ہوا مطلب مان لے کہ قریب ہو گیا کفر کے، تو کہنا ایک نماز چھوڑنے میں ہوا نا، جو رات دن 5 ٹائم نماز چھوڑ رہا زندگی بھر سے، وہ کیا ہوا تم ہی بتاؤ۔ جی تو جو تم ایک 73 فرقے والی حدیث رٹے پڑے ہو، تمہیں ایک ہی حدیث رٹا دی ہے طوطے کی طرح سے، باقی حدیثیں تم جانتی نا کہ نماز چھوڑنے پر کیسے کیسے عذاب ہوں گے قبر میں قیامت کے دن ہے۔ جی یہ لکھا جو بے نمازی مرے گا اس سے کئی طرح کے عذاب ہوں گے، یعنی سمندروں کا پانی پلا دیا جائے تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی،
سمندر کا پانی پورا پلا دیا جائے تو بھی بے نمازی کی پیاس نہیں بجھے گی. جب قبر میں جائے گا تو زمین ٹائٹ ہو جائے گی, ایک ہڈی دوسری ہڈی میں گھستی ہوئی چلی جائے گی. جی وہ تو اتنے عذاب ہے بے نمازی کے بارے میں کہ آپ کتابوں میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو پڑھے گا تو پھر زندگی بھر نماز نہیں چھوڑے گا کبھی کو انشاءاللہ. اور قیامت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نماز کا حساب لے گا. جی اس لیے نماز ایسی پڑھو, اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی. صحابہ سے حضور نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. اور حدیث میں تو یہ بھی ہے بخاری شریف میں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز ایسے پڑھو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ نہ ہو سکے تو یہ سمجھو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے, یعنی پوری نماز میں مشغولیت, یعنی پورا نماز میں دھیان پورا اللہ کی طرف ہو تو وہ نماز نور علی نور ہوتی ہے. اور جو نماز جلدی جلدی پڑھ لی جائے تو پھر سمجھ لو کہ وہ نماز جی اس کا معاملہ الگ ہے. حضرت کل ہم ایک ویڈیو سن رہے تھے یوٹیوب پہ, ایک دیوبند کے, وہ بولتے ہیں خود کہ میں عالم نہیں ہوں کہ میں حافظ ہوں. ان کا نام لکھا ہوا تھا حافظ علی اصغر. ارے واہ, جی ان کا نام لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے ایک بہار کے ایک مفتی صاحب تھے شاید, تو مفتی صاحب بریلوی ہیں بیچارے وہ, تو چلو جو بھی ہو خیر عالم ہے. تو اب انہوں نے حافظ جو میں سنے ہوں میں وہ بتا رہی ہوں. ہاں حافظ علی اصغر وہ بھی شعر جو سنت ہیں حافظ علی اصغر. جی تو حافظ علی اصغر نے جو دیوبند والے ہیں انہوں نے ان سے فون لگایا اور انہوں نے بولا کہ بھائی آپ کا فون آیا تھا کہ آپ کون بول رہے ہیں, کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے ان کی بات کی شروعات ہوئی. اب وہ آگے سے کیا بول رہے ہیں, اب ادھر سے یہ بات کر رہے ہیں بہت ادب کے ساتھ, اور وہ آگے سے بول رہے ہیں کہہ رہے اوم نمः شیوائے, پتہ نہیں انہوں نے ایسے کچھ بول لیا. تو آپ سن کے پتہ کیا, اب ایسی باتیں سن کے لوگوں کو ہدایت ملے گی. تو اب جب انہوں نے ادھر سے نا, یہ جو مفتی صاحب تھے بریلوی, انہوں نے جب گالیوں کی برسات کی نا ادھر سے, تو ادھر سے وہ حافظ علی اصغر قرآن کی انہوں نے تلاوت شروع کر دی, ورنہ گالی تو وہ بھی بک سکتے تھے. لیکن برداشت کیا. جی انہوں نے سورہ عباسہ صورت ہے اس کی تلاوت کی. پھر انہوں نے خاموش ہو کے دیکھا کہ گالی نکالنی بند کی ہے نہیں. اب یہ گالی نکال لے, پتہ نہیں کیا کیا ایسی گندی گندی گالیاں حضرت, آدمی اپنی زبان سے ان کو ریپیٹ نہیں کر سکتا. نہیں کر سکتے, یہ عام لوگ نہیں کر سکتے. یہ ابھی غلام جیلانی کھنڈوا والا دیکھو, لڑکی کے چکر میں بریلوی تھا, چلا گیا کرناٹک جیل میں ہے. پھر انہوں نے حافظ علی اصغر نے جب ان کو لگا کہ ابھی گالیاں چل دی ہیں تو پھر انہوں نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی. اللہ اکبر. اور وہ جب تک وہ ادھر دیکھو, ادھر وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور ادھر وہ پورا یعنی کہ کنٹینیو ایسے گالیاں نکال رہے ہیں. ادھر قرآن ادھر گالی. بتائیے, یہ حافظ علی اصغر صاحب دلائل سے بات کرتے ہیں, سنجیدگی سے بات کرتے ہیں, سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں دلائل. اب یہ ہم مانتے ہیں, چلو بھائی ٹھیک ہے, دلائل جس کے آپ مضبوط سمجھو, دیکھو, سنو, اس کو مان لو. بس یہ ہے دلائل دونوں کے سنو, اور جس کے دلائل میں جان نظر آ رہی ہے اس کو آپ مان لو, اس میں کیا جا رہا ہے. ہماری تو اپنی سوچ حضرت یہ ہے کہ نہ ہم یہ کہتے کہ دیوبندی ہے, نہ ہم یہ کہتے. ہم دیکھو میں نے آپ کو ابھی بھی یہ کہا کہ وہ جیسے بھی تھے عالم تھے, بس مسلمان سمجھو. اچھا آپ کی جماعت آ گئی ہوگی اس لیے اس نے ایسا لفڑا کیا وہ امام نے. 2 بندے آئے تھے جی بس. اچھا جماعت والے تھے, کوئی جماعت والے. حضرت پوری جماعت بھی نہیں تھی. وہ کرتے ہیں نا صبح جاتے ہیں لوگ گشت کرتے ہیں. اچھا 2 ہی بندے تھے بس. 2 بندے تھے ملاقات کے لیے. اس نے لیے فتوا لگانا شروع کر دیا کہ تم کلمہ پڑھو, توبہ کرو, کیا کیا ہے. فتوا نہیں حضرت, یہاں تک کہ بول دیا تھا کہ تمہارے گھر کا کھانا پینا حرام ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. جب تک کہ آپ توبہ. ہمارے ابا جی نے کہا کہ یار میں تو حلال کماتا ہوں, یہ حرام کیسے ہو گیا. بتائیے آپ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. 2 شعر سنو پھر انشاءاللہ بات کرنا. ناز شریف کے ہیں حضرت سید حسنین میاں نذوی مارحیوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, جو مالیگاؤں میں جہاں سے یہ بریلی والے مرید ہوئے تھے, ان کے بیٹا بھی موجود ہیں, ان کو بلانا کبھی پنجاب میں. وقار ملت سلطان المجاہدین حضرت مولانا سید سبطین حیدر میاں, جو حق کی آواز بلند کرتے ہیں, پاجامہ ٹخنے سے اونچا, بہت زبردست قابل صلاحیت والا عالم ہے. ان کے والد کا شعر سنا رہا ہوں. اللہ کے رسول کی شان
میں بھی پوری نعت ہے اور یہ ان کے صحابہ کی شان میں بھی صحابہ والا شعر سنا رہا ہوں. ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نظر ہے. ایک ایک صحابی پر فردوس بھی نظر ہے. صدیق عمر عثمان صدیق عمر عثمان کرار کا کیا کہیے. اور حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں کہتے ہیں وہ غار کے جس نے ایک تاریخ بنائی ہے. وہ غار کے جس نے ایک تاریخ بنائی ہے. اس غار کا کیا کہیے اس غار کا کیا کہیے اسی یار کا کیا کہیے. اس غار کا کیا کہیے اسی یار کا کیا کہیے. اب اللہ کے رسول کے اخلاق کے اوپر شعر سنو پھر انشاءاللہ بات کریں گے بعد میں. اخلاق محمد کی شان ہی نرالی ہے. اخلاق سے تو اسلام پھیلا ہے صاحب. ہم غیر مسلم سے آئے ان سے بھی اخلاق سے پیش آئے ہیں. اللہ کے رسول کا فرمان ہے حدیث پاک ہے اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ. جب تمہارے پاس کسی قوم کا عزت دار شخص آئے تو اس کی عزت کرو. یہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے. اب سنو اخلاق محمد کی شان ہی نرالی ہے. اخلاق محمد کی شان ہی نرالی ہے. دشمن بھی پڑھے کلمہ دشمن بھی پڑھے کلمہ کردار کا کیا کہیے. دشمن بھی پڑھے کلمہ کردار کا کیا کہیے. یہ حضرت سید حسن میاں نظمی ماہروی رحمۃ اللہ علیہ کی نعت شریف کی. تو دیکھو ہمارے اخلاق بلند ہوں. اور میں تو کہتا ہوں دیوبند والا اگر قرأت اچھی پڑھتا ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ بریلی والا نعت شریف بہترین جھوم جھوم کے پڑھتا ہے. ہمیں تو جو اچھی اچھی چیزیں ہیں لیتے رہو. دیکھو دیوبند والوں میں بھی بہت اچھے اچھے عالم محدث مفسر ہوئے ہیں اور بریلی والوں میں تقریر کرنے والے بڑھیا ہیں لیکن ان میں عمل والے کم ہیں. بس عمل والے تقریر کرنے دھاڑنے والے تو بہت زبردست ہیں. ہندوستان میں سب سے زیادہ دھاڑنے والی یہی جماعت ہے بریلیوں کی. اس سے زیادہ دھاڑنے لیکن چلو خیر اچھی ہے. ان میں بھی کوئی بہادری سے باتیں گورنمنٹ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے. اور دیوبند والوں میں ایک سے ایک قاری آپ کو ملیں گے. ایک سے ایک تفسیر کرنے والے ملیں گے. ایک سے ایک محدث ملیں گے. ان میں نعت شریف پڑھنے والے بہت اچھے اچھے. لیکن اب نعت شریف پڑھنے میں بھی انہوں نے ایک عجیب ناٹک شروع کر دیا بریلیوں نے. مٹک مٹک کے جنے کیسے کیسے. ارے بھائی یہ طریقہ نہیں ہے. جو طریقہ بھی چلا آ رہا تھا بریلی والے بھی بڑے سنجیدگی سے سنتے تھے. اسی طریقے سے نا عرف فاضل بریلوی میں بھی سنجیدگی سے ہی لوگ نعت پڑھتے ہیں. ایسے نہیں پڑھتے جیسے اور جگہ نعت شریف پڑھتے ہیں. یہ آج کل تو لوگوں نے نیا فیشن بنا دیا. اس پر لگام لگانا چاہیے. ٹھیک ہے پھر بات کر لینا. میں ڈلوا دوں چینل پہ سے بات. جی حضرت میں آپ کو بعد میں کسی دن کال کروں گا پھر. اور اللہ آپ کو لمبی عمر دے عافیت کے ساتھ. آمین آمین. اور آپ کو اللہ ساری خوشیاں دے. جزاک اللہ. میں اس کو ڈلوا دوں چینل پہ. جی 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 میں اس کا نمبر دے دوں گا. ابھی علی گڑھ والے کا بھی بھیجتا ہوں. جی جی حضرت. ٹھیک السلام علیکم.